फरीदा लोगों के घरों में जाकर फसाद डाल आती तो हमसाई रिफ़्फ़त को बहू के खिलाफ भड़काती रहती कि तुम्हारी बहू कोई काम नहीं करती और तुम सारा दिन नौकरानी बनी रहती हो। तो रिफ़्फ़त बहू को गालियां देने लग जाती। तो रिफ़्फ़त की बहू फरीदा से कहती, आप ये अच्छा नहीं कर रही। तो फरीदा हंसकर वहां से लौट आती। कुछ दिन गुजरे तो फरीदा ने अपनी इकलौती बेटी की शादी कर दी और जब वो बेटी से कहती चक्कर लगा जाओ तो बेटी खामोश हो जाती। एक दिन फरीदा बेटी की खैरियत मालूम करने के लिए इसके ससुराल गई तो सामने का मंजर देखकर इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहां इसकी बेटी समीना, ओ समीना, ज़रा चाय तो बना के ले आ। फरीदा बहन कब से आई बैठी हैं। रिफ़्फ़त ने कमरे की जानिब मुंह करके आवाज़ लगाई और हाथ में पकड़ी हुई मूंगफलियां फरीदा के हाथ में थमा दी। सामने बैठी फरीदा ने आलू की तरह नजरें घुमाकर पूरे घर का जायजा लिया और मूंगफली का दाना मुंह में डाला। क्या बात है रिफ़्फ़त, तुम्हारी बहू तो लगता है सारा दिन अपने कमरे में ही घुसी रहती है। क्या तुम्हारे साथ आकर नहीं बैठती? तौबा तौबा, कैसा ज़माना आ गया है। सास को तो माँ समझती ही नहीं आजकल की लड़कियाँ। फरीदा ने सरगोशियाना अंदाज में कहा। रिफ़्फ़त एकदम ठटक सी गई। अरे नहीं नहीं, अभी नई नवेली बहू है ना, ब्याह कर आए हुए 1 हफ्ता ही तो हुआ है, इसलिए ज़रा शर्माती है। रिफ़्फ़त ने कहा तो फरीदा ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे रहने दो बहन। रिफ़्फ़त बहन, ये बातें मुझे ना बताओ। ये नई नवेली बहुएं ही तो ऐसे नाज नखरे दिखा के शौहरों को अपने काबू में कर लेती हैं। इसको कमरे से निकालो और घर के काम काज में डालो। कब तक नौकरानी बनी रहोगी? बहन की बेटी है तो क्या हुआ, लगाम डाल कर रखो वरना तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी। फरीदा ने अच्छी तरह रिफ़्फ़त के कान भर दिए थे। वो पुरसोच अंदाज में कुछ देर फरीदा को देखती रही और फिर यकदम अंदर मुंह करके जोर से चिल्लाई, समीना, सुनती क्यों नहीं है? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, कानों में रुई डालकर पड़ी है क्या? माँ ने तमीज नहीं सिखाकर भेजा? थोड़ी देर बाद समीना घबराए हुए अंदाज में बाहर निकली। अब इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, जैसे अभी अभी कच्ची नींद से जागी हो। सास की करख्त आवाज़ पर वो घबरा सी गई थी। जी खाला जान, अभी बनाकर लाती हूँ। वो रिफ़्फ़त की सगी बहन की बेटी थी। जल्दी से किचन की जानिब मुड़ गई तो फरीदा के चेहरे पर फातिहाना सी मुस्कुराहट आ गई, मगर फिर वो रिफ़्फ़त की जानिब झुककर बोली, अरे ये तुम्हें खाला जान बुलाती है? अब तो तुम इसकी माँ हुई ना। माँ नहीं समझती क्या तुम्हें अपनी, जो खाला बुला रही है? फरीदा की बात सुनते ही रिफ़्फ़त का दिल मुकम्मल तौर पर अपनी बहू से खट्टा हो चुका था। ये जाने बगैर कि फरीदा का तो काम ही यही था। वो जो बज़ाहिर रिफ़्फ़त की सगी बन रही थी, अंदर ही अंदर इस बात पर सख्त हसद का शिकार थी कि रिफ़्फ़त ने अपने खूबरू और आला तालीम याफ्ता बेटे के लिए इसकी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं लिया। चाय पीकर और मज़ीद कुछ देर रिफ़्फ़त की बहू की बुराइयां करके फरीदा अपने घर आ गई। वो पूरा दिन और रात फरीदा कान लगाकर पड़ोसियों के अंदर होने वाली बातें सुनती रही। वक्फे वक्फे से रिफ़्फ़त अपनी बहू को कोई ना कोई काम बोल रही थी। फरीदा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, मगर अभी भी इसकी मतलूबा नताइज इसे हासिल नहीं हुए थे। वो अगले दिन फिर रिफ़्फ़त के घर आ धमकी। रिफ़्फ़त ने सुबह ही सुबह अपनी बहू को हुक्म दे रखा था कि वो घर भर के कपड़े धो दे। हफ्ता भर पहले की नाजुक सी बहू मेहंदी लगाए हाथों से कपड़े धो धोकर हलकान हुए जा रही थी। फरीदा ने बैठते साथ ही रिफ़्फ़त को चाय के लिए कह दिया। रिफ़्फ़त ने बहू से कहा कि काम छोड़कर पहले फरीदा के लिए चाय बना दे। वो फरीदा को अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझती थी। बहू ने एक बेबस निगाह कपड़ों के ढेर पर डाली और फिर खामोशी से चाय बनाने चली गई। चाय लाकर इसने सास और फरीदा के सामने रखी और दोबारा मशीन लगा ली। फरीदा रिफ़्फ़त आपस में मोहल्ले भर की बुराइयां करने लगीं। न जाने कितनी देर गुजर गई। लड़की ने सारे कपड़े धो लिए थे। थके हारे अंदाज में वो कपड़ों से भरी बाल्टी उठाकर सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर जाने लगी। फरीदा ने फौरन नज़र घुमाकर इसकी जानिब देखा। बहू छत पर कपड़े फैलाएगी क्या? इसने सरसरी से अंदाज में रिफ़्फ़त से पूछा। रिफ़्फ़त ने कहा कि हाँ, नीचे कपड़े फैलाने की जगह तो सही है, मगर न जाने क्यों ये छत पर लिए जा रही है, शायद जल्दी सूख जाए इसलिए। रिफ़्फ़त ने कहा और फिर से बातों में मगन हो गई। मगर फरीदा तो किसी और ही मौके की ताक में थी। काफ़ी देर गुजर गई। रिफ़्फ़त की बहू नीचे न आई तो अचानक फरीदा बोली, अरे रिफ़्फ़त,
تم تو بالکل ہی بھولی ہو۔ بہو نیچے جگہ ہونے کے باوجود کپڑے پھیلانے چھت کے اوپر لے گئی۔ ذرا پتا تو کرو کہیں اس کا کسی کے ساتھ آنکھ مٹکا تو نہیں ہے۔ ویسے بھی میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جب سے تمہاری یہ بہو بیاہ کر گھر آئی ہے وہ پڑوس کا ارشد ہر وقت تمہاری چھت کی جانب گھورتا رہتا ہے۔ کیا پتا یہ اسی سے ملاقات کرنے کے لیے چھت پر جاتی ہو، اور ابھی تو اسے تم نے خود موقع دے دیا۔ فریدہ کی بات پر رفعت نے چونک کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں سے جلدی جلدی رفعت کی بہو نیچے اتر رہی تھی۔ رفعت کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے پلٹ کر فریدہ کی جانب دیکھا جو اسے معنی خیز اشارہ کرتے ہوئے بہو کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی چھت کے اوپر؟ کیا تھا وہاں ایسا جس کی وجہ سے اوپر پورا 1 گھنٹہ لگا دیا؟ رفعت نے کڑک لہجے میں بہو سے پوچھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ کچھ نہیں خالہ، کپڑے بہت زیادہ تھے اسی لیے دیر ہو گئی۔ اس بیچاری کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک رفعت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ بول دیا مجھے؟ کیوں؟ میں تیری ماں جیسی نہیں ہوں کیا؟ تو مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتی؟ دیکھ نہیں رہی میری پڑوسن کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا؟ رفعت اچانک منہ پر کپڑا ڈال کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کی بہو کو حیران پریشان کبھی اپنی ساس کو دیکھتی اور کبھی ساتھ بیٹھی فریدہ کو جو ماتمی انداز میں بیٹھی تھی۔ صبر کرو میری بہن، یہ آج کل کی بہویں ہوتی ہی اس طرح کی ہیں، فریدہ نے کہا تو رفعت کی بہو صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی مگر رفعت نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا۔ وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر کچن میں چلی گئی جہاں اسے کھانا بنانا تھا۔ فریدہ اطمینان سے اپنے گھر آ گئی مگر اس کے کان پڑوسیوں کی جانب بھی لگے ہوئے تھے۔ سارا دن رفعت چلا چلا کر بہو کو آوازیں دیتی رہی۔ فریدہ کبھی دیوار سے کان لگا لیتی، کبھی اوپر چڑھ کر ان کے صحن میں جھانکتی رہتی۔ شام ہوئی تو رفعت کے گھر کے باہر اس کے بیٹے کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ فریدہ لپک کر چھت پر جا پہنچی۔ اس کی چھت سے رفعت کے صحن کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ بیٹا اندر داخل ہوا۔ رفعت لپک کر اندر سے باہر نکلی۔ فریدہ دیکھ رہی تھی کہ بیٹے نے ماں کو سلام کیا ہے مگر رفعت نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ وہ اندر کمرے میں جانا چاہتا تھا، شاید اپنی نئی نویلی بیوی سے ملنا چاہتا تھا مگر رفعت نے اسے وہیں اپنے پاس چارپائی پر ہی بٹھا لیا۔ سرگوشیانہ انداز میں بولتے ہوئے وہ نہ جانے اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہی تھی۔ فریدہ کے کان کھڑے ہونے لگے۔ اسے یقین تھا کہ جو آگ اس نے صبح لگائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنے ہی والا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ رفعت کا بیٹا اچانک بیٹھے ہوئے سے اٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر دور سے ہی شدید غصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اچانک تیز تیز چلتا ہوا اندر کمرے میں گیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد رفعت کی بہو کے چیخنے چلانے کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ آوازیں اتنی اونچی ہو گئی تھیں کہ فریدہ کو اپنی چھت پر سب کچھ سنائی دے رہا تھا۔ بول، کس سے ملنے جاتی ہے چھت پر میری غیر موجودگی میں؟ کس سے عشق لڑا رہی ہے؟ میں تو بہت معصوم اور بھولی بھالی سمجھتا تھا مگر اچھا ہوا کہ اماں نے آج پکڑ لیا، رفعت کا بیٹا چلا چلا کر پوچھ رہا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور رفعت کی بہو چیختی چلاتی کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ فریدہ اچھل پڑی۔ نتیجہ تو اس کی توقع سے بھی کئی بڑھ کر تھا۔ گرتی پڑتی رفعت کی بہو باہر صحن میں آئی جہاں رفعت کھڑی تھی۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر بہو کو لان تان کرنے لگی۔ جب شوہر پوچھ ہی رہا ہے کہ کون ہے وہ بدبخت تو بتا کیوں نہیں دیتی اس کا نام؟ ہفتہ ہوا نہیں ابھی آئے ہوئے اور شوہر کی عزت برباد کرنے چلی ہے بے حیا کہیں کی۔ رفعت نے کھڑی ہوئی بہو کو زوردار انداز میں دھکا دیا۔ وہ بیچاری لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ اندر سے غصے میں بکتا جھکتا اس کا بیٹا پھر سے باہر نکلا تھا۔ اس نے نیچے گری ہوئی بیوی کو پکڑا اور دوبارہ سے گھسیٹتے ہوئے اسے اندر لے جانے لگا۔ وہ بیچاری روتے ہوئے معافیا مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں، وہ صرف کپڑے ڈالنے چھت پر گئی تھی۔ مگر فریدہ نے رفعت کے کان اس حد تک بھر دیے تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کو جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر اپنی بیوی کے خلاف کر دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ رفعت بھی مطمئن انداز میں اپنے تخت پر لیٹ گئی۔ چھت پر کھڑی فریدہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ رفعت کے گھر سے چیخو پکار اور مار کٹائی کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ فریدہ پر اطمینان قدموں سے چلتی ہوئی نیچے آئی اور ٹھٹک گئی۔ سامنے ہی اس کی بیٹی کھڑی عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پڑوس والے گھر میں کیا ہو رہا ہے اماں؟ ابھی ہفتہ پہلے تو ان کی شادی ہوئی ہے۔
رفت آنٹی کا بیٹا ایسا تو نہیں لگتا تھا؟ نادیہ کی بات پر فریدہ نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے، ہر گھر میں اپنی 100 لڑائیاں ہوتی ہیں، تم نظر انداز کرو، جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ اس نے بیٹی کو وہاں سے بھیج دیا جو قبول صورت تھی اور خاموشی سے گھر میں بیٹھی بالوں میں اترتی ہوئی چاندی کو دیکھ رہی تھی۔ سو توڑ کوشش کے باوجود بھی فریدہ اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرنے میں ناکام رہی تھی، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کی کوششیں بالآخر رنگ لانے والی ہیں۔ اگلا دن طلوع ہوا تو فریدہ کے گھر کا دروازہ بجا۔ فریدہ نے دروازہ کھولا، اسے حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کا ایک دور دراز رشتے کا ماموں دروازے پر کھڑا تھا۔ فریدہ کا منہ بن گیا۔ اب بلا وجہ 2 وقت کی روٹی پکانی پڑ جائے گی ان کے لیے۔ فریدہ نے مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور ماموں کو اندر لے آئی، مگر وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ماموں تو فریدہ کی مدد کرنے کے لیے ہی آئے تھے۔ انہوں نے اپنے دبئی پلٹ بیٹے کے لیے فریدہ کی بیٹی نادیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ فریدہ کی تو حیرت کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ دبئی سے آیا ہوا لڑکا اور اتنا مالدار گھرانہ، نادیہ کی تو گویا قسمت کھل گئی تھی۔ فریدہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آئے ہوئے ماموں کے ساتھ ہی رشتے کی بات پکی کر دی۔ اس نے یہ تک نہ سوچا کہ ماموں اکیلے ہی رشتہ مانگنے کیوں آئے ہیں۔ اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں اور بیٹے، بھرا پورا گھرانہ تھا۔ ماموں رخصت ہونے لگے تو انہوں نے نادیہ کے ہاتھ میں 5,000 روپے رکھ دیے۔ فریدہ نے رشتہ پکا کر دیا تھا، اس لیے ایک مرتبہ جا کر وہ نادیہ کا ہونے والا سسرال دیکھ آئی۔ بظاہر تو سب فریدہ کے ساتھ خوش دلی سے ملے، لڑکا بھی خوش شکل اور خوب مال و دولت والا تھا۔ فریدہ مطمئن ہو گئی اور واپس آ کر شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ جس روز وہ فریدہ کی جہیز میں رکھنے والے سارے کپڑوں کو تہہ کر رہی تھی، کمرے کے باہر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ فریدہ نے جلدی سے پاس پڑی ہوئی بڑی سی چادر جوڑوں کے اوپر ڈال دی۔ یہی کوئی محلے سے اٹھ کر آ گیا ہوگا، دیکھ کر نظر ہی نہ لگا دے، فریدہ نے دل میں سوچا اور پلٹ کر دیکھا اور اسی لمحے ٹھٹک گئی، کیونکہ کھلے دروازے کے اندر رفت کی بہو کھڑی تھی۔ عجیب سی نظروں سے وہ فریدہ کو دیکھ رہی تھی۔ فریدہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھ کے قریب نیل پڑا ہوا تھا، ایک چوٹ کا نشان ہونٹوں کے پاس بھی تھا۔ وہ پہلے سے کئی زیادہ کمزور اور لاغر لگ رہی تھی، اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ فریدہ نے کڑک لہجے میں اس سے پوچھا۔ پچھلے کافی روز سے وہ رفت کے گھر نہیں جا سکی تھی، وجہ وہی نادیہ کی شادی کی مصروفیات تھیں۔ میری ساری خوشیوں کو آگ لگا کر اپنی بیٹی کی خوشیوں کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ فریدہ آنٹی، آپ نے میری ساس کو میرے خلاف بھڑکایا، حالانکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ آپ جانتی تھیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ جھوٹ ہے، مگر آپ کے جھوٹ نے میری زندگی برباد کر دی۔ میرے شوہر کا مجھ پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے، وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ ہاں، مار پیٹ، تانے تشنے، یہاں تک کہ میرا میکے جانا بھی بند کر دیا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلتی ہوں تو صرف گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، اس کے علاوہ گھر میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ نے میرے گھر میں آگ لگائی۔ رفت کی بہو تڑپ کر بولی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ فریدہ نے سر جھٹکا اور یک دم ہاتھ نچا کر بولی، بی بی، گھر بسانا تمہارا کام تھا، میرا نہیں۔ اور کس نے کہا کہ میں نے تمہاری ساس کو بھڑکایا تمہارے خلاف؟ اس کے دل میں پہلے ہی تمہارے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ چھٹانگ بھر کی لڑکیاں آ جاتی ہیں شادیاں کر کے، اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جاؤ یہاں سے، کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ، جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے لکھے ہوئے کو نصیب سمجھ کر بھگتو۔ فریدہ نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور واپس پلٹنے لگی، اور تبھی اس کے کانوں میں رفت کی بہو کی آواز پڑی، اللہ کی کرنی تو بہت کچھ ہوتی ہے، جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے یہی سب کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور تب بھی وہ اللہ کی کرنی سمجھ کر بھگت لیجیے گا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اس کا صلہ آپ کو مل کر رہے گا۔ رفت کی بہو کہتے ہوئے اچانک پلٹ کر بھاگتی ہوئی گھر سے چلی گئی۔ فریدہ ایک پل کے لیے تو سناٹے میں رہ گئی، اور جب اسے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ رفت کی بہو اسے کیا کہہ کر گئی ہے۔ اسے بے حد غصہ آیا۔ بڑی آئی ہے مجھے دھمکیاں دینے والی، اچھا ہوا مار پڑی، ذرا نادیہ کی شادی سے فارغ ہو جاؤں، ایک بار پھر فساد کر کے آؤں گی اس کے گھر۔ فریدہ نے جلدی جلدی نادیہ کے جہیز کے جوڑے سمیٹنے شروع کر دیے تھے، اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ چند ہی روز بعد نادیہ کے نکاح کا دن آن پہنچا۔ فریدہ نے ساری زندگی نادیہ کے لیے خوب سارا جہیز جمع کیا تھا۔ شوہر کا انتقال تو کب کا ہو چکا تھا، نادیہ کے علاوہ اس کا بس ایک چھوٹا بیٹا تھا
جو ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا، اس کا جو کچھ تھا وہ بس نادیہ کا ہی تھا۔ یہی سوچ کر اس نے نادیہ کی شادی پر پانی کی طرح روپیہ بہا دیا۔ نادیہ بہت خوش تھی۔ جس روز نادیہ کے سسرال والے سے بیانے آئے، فریدہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ پیسے والے لوگ تھے، مگر نادیہ کے لیے بارات کے دن کا جو لہنگا اور زیورات وہ لے کر آئے، وہ دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا کہ استعمال شدہ ہے اور بہت ہی کم درجے کے لگ رہے تھے۔ فریدہ نے دبے لفظوں میں اپنے ماموں کے سامنے اعتراض کرنا شروع کر دیا، مگر اچانک سے اس کی بیوی چمک کر بولی، ارے بہترین چیزیں لے کر آئے ہیں تمہاری بیٹی کے لیے، مگر نہ جانے کیوں تمہیں پسند نہیں آ رہی۔ نہیں پسند تو لاؤ، ہمارا سامان دو، ہم بارات واپس لے جاتے ہیں، تم اپنی لڑکی اپنے پاس رکھ لو۔ مامی چمک کر بولی تو فریدہ یکدم گھبرا گئی۔ بیٹی کی بارات واپس جانے کا خیال ہی دل کو چیرنے والا تھا۔ ماموں لوگ چونکہ دوسرے شہر میں رہائش پذیر تھے، اس لیے شادی کے سلسلے میں انہوں نے فریدہ کے شہر میں ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ شادی کی رسومات مکمل ہوئی اور انتہائی معمولی سے جوڑے میں بیاہ کر وہ لوگ فریدہ کی بیٹی نادیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مگر جانے سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا۔ نکاح پڑھاتے وقت اچانک ہی لڑکے کی ماں بولی، بھائی ہم تو حق مہر صرف 1000 روپیہ ہی مقرر کریں گے، اس سے زیادہ دینے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ کون سا ہمارے لڑکے نے تمہاری بیٹی کو طلاق دینی ہے؟ طلاق کی بات پر فریدہ کا دل لرز گیا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حق مہر کی رقم کم از کم 1,00,000 روپے ہونی چاہیے، اور میں نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا۔ فریدہ نے مدد طلب نگاہوں سے ماموں کی جانب دیکھا۔ انہوں نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ نادیہ کی ساس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، نہیں بہن، ہم تو اتنا زیادہ حق مہر مقرر دینے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ چلو، انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے دولہے کو بھی بازو سے پکڑ کر کھڑا کر لیا۔ وہ کٹ پتلی کی طرح اٹھ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ وہ اسٹیج سے سیڑھیاں اتر کر نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، یوں جیسے اماں کے نیچے اترنے کا منتظر ہو۔ فریدہ کا دل کانپ کر رہ گیا۔ ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، 1000 روپیہ ہی مقرر کر لیجئے، نادیہ کا حق مہر۔ نادیہ کی ساس نے اس کی جانب یوں دیکھا جیسے اس کو منہ چڑھا رہی ہو۔ حق مہر میں 1000 روپیہ ہی لکھا گیا۔ یہ سوچ سوچ کر اب فریدہ جلے پاؤں کی بلی کی مانند پورے گھر میں ٹہل رہی تھی۔ مہمان بارات کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے تھے۔ فریدہ کو خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ رہ رہ کر اسے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ جو کچھ نادیہ کی ساس نے آج کیا ہے، آخر وہ فریدہ نے برداشت کیوں کر لیا؟ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج ہی اسے نادیہ کی ساس نے بتایا تھا کہ 2 روز بعد منعقد ہونے والا ولیمہ ان لوگوں نے کینسل کر دیا ہے، کیونکہ ان کا خاندان میں کوئی دور پار کا رشتہ دار بیمار تھا۔ اب وہ لوگ ولیمہ تبھی کریں گے جب وہ رشتہ دار ٹھیک ہو جائے گا۔ فریدہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ بیٹی کی چھوٹی چھوٹی رسمیں تو ان لوگوں نے کی ہی نہیں تھیں، اور اب اتنی بڑی تقریب بھی منسوخ کر دی تھی۔ مگر فریدہ نے پکا عہد کر لیا تھا کہ وہ جلدی اپنی بیٹی کے پاس سسرال جائے گی۔ اگلی صبح فریدہ نے نادیہ کا نمبر ملایا، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ فریدہ کو تھوڑی تشویش سی ہوئی، مگر اس نے خود کو تسلی دی کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، بھلا نادیہ کے پاس فون اٹھانے کا وقت کہاں سے ہوگا؟ وہ اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہوگی۔ دن گزرتے رہے۔ فریدہ روز ہی نادیہ کا نمبر ملاتی، مگر نمبر بند جاتا۔ اس نے نادیہ کے سسرال میں باری باری سب کو ہی فون کر لیا، مگر وہ جس سے بھی نادیہ سے بات کروانے کا کہتی وہ ہنس کر ٹال دیتا۔ کبھی کہتا نادیہ سو رہی ہے، کبھی کہتے اپنے دولہے کے ساتھ گھر سے باہر آؤٹنگ پر گئی ہے، اور کبھی یہ کہہ دیتے کہ وہ لوگ خود گھر پر موجود نہیں ہیں۔ فریدہ کو تھوڑی تشویش سی ہونے لگی۔ آخر پورے 2 ہفتوں کے بعد نادیہ کا نمبر آن ہوا۔ فریدہ نے سکھ کا سانس لیا۔ بیل جاتی رہی اور دوسری جانب جیسے ہی نادیہ نے کال ریسیو کی، فریدہ نے بے تابی سے پوچھا، کیسی ہے نادیہ؟ کیسے ہیں تیرے سسرال والے؟ اتنے دن سے نمبر کیوں بند تھا؟ کیا ماں کی یاد نہیں آئی؟ جلدی سے مجھ سے ملنے آ جا، میں بڑی بے تاب ہو رہی ہوں، میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے، ورنہ میں خود تجھے لینے کے لیے آ جاتی۔ فریدہ کی اس قدر بے تابی سے بولنے کے باوجود دوسری جانب نادیہ غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ اس نے ماں کے سوال کے سارے جواب بس ہوں ہاں میں دیے۔ فریدہ نے ٹٹول ٹٹول کر اس سے کئی سوالات کیے، مگر نادیہ نے اسے کچھ نہ بتایا۔ وہ بس یہی کہتی رہی کہ نادر بہت اچھا ہے اور اس کے گھر والے اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ فریدہ کے دل میں کھٹکا سا ہونے لگا۔ آخر اس نے کہا، چل ٹھیک ہے،
اگر نادر اتنا اچھا ہے تو اسے کہو کہ کچھ دن کے لیے تمہیں میرے گھر لے آئے۔ آخر شادی کے بعد تم لوگ ایک دفعہ بھی یہاں نہیں آئے۔ فریدہ نے کہا تو دوسری جانب نادیہ اچانک گھبرا سی گئی۔ نہیں نہیں امی، ہم ابھی نہیں آ سکتے، اور پلیز آپ یہاں کسی کو مت کہیے گا کہ مجھے لے کر جانا ہے۔ نادیہ نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ فریدہ بھنچکا کر رہ گئی، اور پھر تو یہ معمولی بن گیا۔ فریدہ جب بھی نادیہ کو میکے رہنے کے لیے آنے کا کہتی، نادیہ بخلا سی جاتی اور منتیں کرنے لگتی کہ وہ کسی کو اسے میکے لانے کا نہ بولے، یا پھر فون ہی کاٹ دیتی اور کئی دنوں تک ماں کو فون نہ کرتی۔ فریدہ اس ساری صورتحال سے پریشان سی ہونے لگی تھی۔ ایک روز اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خود ہی جا کر نادیہ سے ملے گی۔ اس کا دل بے حد اداس تھا۔ پڑوس کے گھروں میں فساد پھیلانے میں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لیا اور بغیر بتائے نادیہ کے گھر جا پہنچی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنی بیٹی کو سرپرائز دے گی۔ راستے میں وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ یقیناً نادیہ کے سسرال والے تو اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوں گے۔ اس نے سب کے لیے تحفے لیے تھے۔ نادیہ کے سسرال پہنچ کر وہ رکشے سے نیچے اتری۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ بغیر دستک دیے خاموشی سے اندر داخل ہو گئی، اور اچانک ہی اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ بدبخت، جتنی بری تیری صورت ہے اتنے ہی برے تیرے کام ہیں۔ کرمو جلی، جب سے آئی ہے گھر میں ایک کے بعد ایک مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ اچھا بھلا چلتا ہوا سود کا کاروبار تھا، وہ بھی تیرے آنے سے ٹھپ ہو گیا۔ نادر نے کب سے اس مکان کا کرایہ نہیں دیا۔ یہ نادیہ کی ساس تھی جو چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ فریدہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بے اختیار لپک کر آگے بڑھی۔ اسے کہا گیا تھا کہ یہ مکان تو ان لوگوں کا اپنا ہے۔ سامنے کا منظر واضح تھا۔ نوکرانیوں سے بھی بدتر حالت میں اس کی بیٹی نادیہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ساس کے سامنے کھڑی تھی، جو ٹھاٹھ سے سامنے رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اور تبھی اندر کمرے سے کاٹن کے کپڑے پہنے نادیہ کا شوہر باہر نکلا۔ آپ کو ہی شوق تھا اپنے خاندان سے ایسی لڑکی بیاہ کر لانے کا۔ مجھے تو اس کی شکل ہی پسند نہیں۔ بھلا دیکھیں تو اس میں خوبصورتی ہے کہاں جو آپ لوگوں کو نظر آئی اور آپ اسے لے کر آئے۔ میں افشا کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ کل رات بھی میں اسے مل کر آیا ہوں، اور ہم دونوں نے اپنی شادی کا پلان بنا لیا ہے۔ اسے آپ چاہیں تو اپنے لیے نوکرانی کے طور پر رکھ لیں، ورنہ میں ابھی سے طلاق دے دوں گا۔ نادر اطمینان سے کہتا ہوا وہیں ماں کے پاس آ کر ڈھیر ہو گیا تھا۔ فریدہ نے دیکھا اس کی بیٹی کا رنگ اڑ گیا ہے، اور تبھی نادیہ کی ساس نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما۔ تو نے جسے مرضی شادی کرنی ہے کر لے، یہ تو اب یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ اس کا موبائل چھین لے، کہیں اپنی ماں کو تیری دوسری شادی کی اطلاع نہ دے دے۔ فسادن عورت ہے وہ، یہاں آ کر لڑائی جھگڑا ہی نہ شروع کر لے۔ اگر وہ یہاں آئی تو فوراً سے اپنے پولیس والے دوست کو فون کرنا، اسے اٹھا کے تھانے میں بند کر دیں گے۔ نادیہ کی ساس اطمینان سے اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی۔ فریدہ کا دل گویا ہاتھ میں آ گیا۔ اس کی بیٹی بے تاثر انداز میں میز پر رکھے ہوئے چائے کے کپ اٹھا رہی تھی، جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ کپ اٹھا کر وہ پلٹی تو بے اختیار اس کی نظر فریدہ پر جا پڑی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ امی، نادیہ نے آواز لگائی، مگر فریدہ وہاں موجود ہوتی تو سنتی۔ اس کے تو قدم زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے نادیہ کے روپ میں رفت کی بہو نظر آ رہی تھی، کیونکہ نادیہ کی آنکھ کے پاس بھی ویسا ہی نیل کا نشان تھا، اور اس کے ہونٹ پر بھی چوٹ کا مدھم سا نشان تھا۔ فریدہ سمجھ گئی تھی کہ نادر اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ نادیہ کو کیا معلوم سارے سسرال والے مل کر اسے پیٹتے ہوں۔ امی، آپ یہاں کیسے؟ فریدہ کی بیٹی نادیہ گھبرا کر آگے بڑھی تھی۔ اس کی ساس اور شوہر بھی دونوں چونک کر اٹھے۔ سامنے ہی فریدہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ آ گئی فسادن عورت، چل اچھا ہے۔ میرا بیٹا نادیہ کو طلاق دینے کی بات کر رہا تھا۔ اب یہ اسے طلاق دے تو تم نادیہ کو اپنے ساتھ ہی لے جانا، نادیہ کی ساس نے اطمینان سے کہا۔ اچانک ہی نادیہ پلٹی اور بلکنے لگی۔ نہیں امی، پلیز، نادر سے کہیں مجھے طلاق نہ دے۔ میں جیسے بھی ہوں اپنے گھر میں رہ لوں گی، آپ لوگوں کے سارے کام کرتی رہوں گی، صبح سے لے کر رات تک ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھتی نہیں، صرف اس لیے تاکہ میرا گھر بسا رہے۔ پلیز مجھ پر رحم کریں۔ نادیہ گڑ گڑا رہی تھی۔ فریدہ نے بے یقین نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں واضح ہو رہی تھیں، بے حد کمزور اور لاغر۔ یہ اس کی وہ بیٹی نادیہ تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ فریدہ آگے بڑھی اور تبھی نادر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تمہاری خدمتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی تمہیں طلاق دینے کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی مضبوط وجہ ہے۔
पड़ोस की आंटी शाइस्ता आज सुबह अम्मा को कह रही थी कि तुम बिला वजह छत पर देर तक खड़ी रहती हो। यकीनन तुम्हारा मोहल्ले के किसी लड़के के साथ टांका फिट है। मैं बता रहा हूँ अम्मा, अगर ये बात सच निकली तो मैं इसे जान से मार दूंगा। नाजिर अचानक गुस्से में मुंह से झाग उड़ाने लगा। फरीदा हक्का बक्का रह गई। इसके कान में रिफत की बहू के अल्फाज गूंजने लगे, जिसने कहा था कि देख लीजिएगा आंटी, जो कुछ आपने मेरे साथ किया है, अगर आपकी बेटी के साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा। फरीदा का दिल चाहा कि वो वहीं बिलक बिलक कर रोने लगे। नादिया इसके आगे हाथ जोड़ रही थी। अम्मी प्लीज़ आप यहाँ से चली जाएं। मुझे यकीन है मैं एक रोज़ अपने ससुराल वालों का दिल जीत लूंगी। मगर फरीदा ने अचानक अपने आंसू साफ किए। इसने अहद कर लिया था, इसे जो गलतियां हुई थीं और इसे इन तमाम गलतियों का अजर मिल गया था। इसे अब अपने रब से माफ़ी मांगनी थी। वो अपनी बेटी को मज़ीद इन जालिमों में नहीं छोड़ सकती थी। इसने नादिया का हाथ पकड़ा और इसे लेकर उल्टे कदमों घर से बाहर निकल आई। पीछे नादिया का शौहर और इसकी सास बुखलाकर उठे थे। शायद इन्हें यकीन नहीं था कि मुफ्त की मुलाजमा इतनी आसानी से हाथ से चली जाएगी। वो बुखलाते हुए पीछे आए थे, मगर फरीदा नादिया के लिए घर से बाहर निकल चुकी थी। नहीं मेरी बेटी, तुम्हें इतना जुल्म सहने की ज़रूरत नहीं। अगर तेरी माँ का दिल खुदा ने बदल दिया है तो तेरे नसीब भी बदलेगा। फरीदा ने गाड़ी में बैठते हुए नादिया से कहा था। अपने शहर वापस आते ही फरीदा ने सबसे पहले जाकर रिफत और इसकी बहू से माफ़ी मांगी। इसने रिफत से कहा कि बिला वजह हसद का शिकार होकर इसने रिफत के दिल में जहर का बीज बोया था। रिफत बेयकीन निगाहों से इसे देखने लगी और फिर अचानक इसके चेहरे पर पछतावा सा छाने लगा। रिफत की बहू भी नम आंखों से ये सब देख रही थी, मगर आखिरकार इसने फरीदा को माफ कर दिया। फरीदा घर वापस आई तो फूट फूट कर रोने लगी। बेशक किसी पर लगाई हुई झूठी तोहमत अल्लाह कभी माफ नहीं करता।